बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपने भी एहसन इकबाल साहब को सुना, यानी बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सियासत में ये क्या हो जाता है एकदम। यानी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, वो बड़ा मज़ा आता है उनका, बड़ा शानदार, तिला तीर भिजा, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे उसके सही अल्फाज याद नहीं है, वो क्योंकि सिंधी में है, मैं सिंधी को ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो उसके ऊपर मैंने मरियम नवाज़ साहिबा को देखा कि वो उसमें खुश हो रही थी, उस पर इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने जो PMLN के बड़े ज़बरदस्त गाने हैं, उनके नगमे हैं, उनके ऊपर मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और पीपल्स पार्टी की क़यादत को झूमते हुए, खुश होते हुए देखा। फिर मैंने इन सबको एक साथ देखा और फिर मैंने ये भी देखा कि जब भी हम कभी कहते थे PMLN को कि पीपल्स पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है, उनकी करप्शन के ऊपर हम बात करते थे या उनकी सिंध में कारकर्दगी के ऊपर हम बात करते थे। इवन यहाँ तक हुआ कि सिंध के लोग सैलाबी सूरत-ए-हाल के अंदर जलीलो ख्वार हो गए और PMLN ने उसके लिए ज़िम्मेदार करार दे दिया इमरान खान को। हम हैरान हो जाते थे इनकी बातें सुन के कि ये क्या चल रहा है। दूसरी जानिब PMLN के केसेस कितने भी सामने आए करप्शन के, कुछ भी होता रहे, पीपल्स पार्टी पूरी तरह दीवार बन के उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा लग रहा था कि एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो बच्चे हैं जो एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत और इतना इश्क हमने इन दो जमातों के अंदर देखा। लेकिन एक सीट के लिए ये अब दस्तो गिरेबां हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठते हुए एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक सीट के लिए। यानी ये इनकी मोरालिटी थी, ये इनका सियासी तजर्बा था और ये हासिल करना चाहते थे कामयाबी। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या अपने आप को सियासी तौर पे इमेच्योर साबित किया है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि मरियम नवाज़ के कासिदों ने, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, गैर सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया है और मरियम नवाज़ साहिबा के लिए रिलीफ मांगा है। सियासतदान नहीं है, गैर सियासी शख्सियत है, पंजाब से उनका ताल्लुक है। और खान साहब ने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ गुस्से का इजहार भी किया अपने ट्विटर के ज़रिए। फ़िलहाल वो बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन नफ़रत का आलम यह है कि अपोजिशन की नशिस्तों पर भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते अब हम। ये PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान की डिवाइड है, जो एक दूसरे की ईमानदारी, एक दूसरे की वफादारी और एक दूसरे की जमहूरियत पसंदी की कस्में खाते थे, वो आज एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। क्यों? मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मेहमानों का तारुफ करूँ। ज़रताज ज़हीर साहिबा, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अली गोहर बलोच साहब मेंबर कौमी असम्बली PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अखूनज़ादा चट्टान साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपको शोकाज़ नोटिस कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज़्यादती की, बड़ा जुल्म किया अपोजिशन के साथ, फिर आप लोगों ने कहा कि हम अपनी CEC की मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें इस्तीफ़ों पे और लॉन्ग मार्च के ऊपर हम आपके साथ गुफ्तो शुनीद करके शेयर करेंगे, वो भी नहीं किया। उसके बाद आज आपके हर दिल अजीज़ PMLN के लोग आपके साथ अपोजिशन की सीटों पर भी नहीं बैठना चाहते। ये सब क्यों हो गया सर? नौबत क्यों आई? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे आपस में अगर दरमियान में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ राय हैं, जो इख्तिलाफ राय मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है और ये पार्टियों के अंदर भी होते हैं। हम तो बहरहाल कोई लेफ्ट हैंड के पार्टी है, कोई राइट हैंड के पार्टी है, लेकिन आज आपने ये भी देखा कि हम सेनेट में अपोजिशन की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पे हमने शिकस्त भी दिया और हुकूमत को। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हमारा जो सफ़र है वो बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि हमने इत्तेहाद किया है एक बहुत बड़े मकासद के लिए कि इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होना चाहिए, इस मुल्क में वोट के ज़रिए हुक्मरानी का हक़ होना चाहिए, इस मुल्क में सहाफ़त को आज़ाद रखना चाहिए, इस मुल्क में
ایک اس طرح کا احتساب کا ادارہ ہونا چاہیے جو کراس دی بورڈ احتساب بھائی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ اصولی باتیں ہیں، یہ آپ کی اصولی باتیں ہیں، ان پہ تو ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اصولی باتیں ہیں، لیکن احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری سیاسی نابالغ ہیں، بہت چھوٹی عمر ہے، ہمارا سیاسی تجربہ ان کی عمر سے زیادہ کا ہے، تو ذرا جب بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ عقل جو ہے اس کا کوئی عمر نہیں ہے، دانشمندی جو ہے اس کا کوئی عمر نہیں ہے۔ وہی بلاول صاحب تھا کہ سارے یہ اپوزیشن والی اسمبلیوں کے اندر نہیں آ رہے تھے، لیکن بلاول صاحب نے ریکویسٹ کیا کہ ہم نے اسمبلیوں کے اندر جانا چاہیے اور اس حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اور ہم اندر آئے اور حکومت ایکسپوز ہوا کہ انہوں نے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے وعدے تھے، انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا تھا، عوام کے جذبات پہ سیاست کیا تھا۔ پھر یہ سارے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، ہمیں سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ ہم نے حصہ لے لیا اور ہم نے حکومت کو ضمنی الیکشن میں پورے پاکستان سے اس کو شکست بھی ہوئی اور ایکسپوز بھی ہوا۔ سینٹ میں ان کے حلقے سے جہاں سے وزیر اعظم نے الیکشن جیتا تھا وہاں پہ ان کو شکست بھی ہوئی اور یہ ایکسپوز بھی ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل کا کوئی عمر نہیں ہوتا ہے، دانش کا کوئی عمر نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے نوجوان ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں ذرا بلوچ صاحب آپ کے پاس لے آتا ہوں کہ آپ یہ شکایت اور شکوہ کیوں کرتے ہیں بلاول سے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس میں عمر کی قید تو نہیں ہے، ان کے زیرک فیصلوں کی وجہ سے آج پی ڈی ایم کی عزت بنی ہے، ورنہ جلسے جلوسوں میں تو آپ کو ناکامی شروع ہو گئی تھی۔ لاہور والے جلسے کے بعد جو تنقید آپ پر آئی تھی، پی ڈی ایم تو اس دن کہہ دیا گیا تھا کہ تباہ ہو گئی، آپ کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، لاہور میں آپ جلسہ نہیں کر سکے، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے الیکشن بھی جیتے جس میں بلاول آپ کو لے کر گئے، آپ نے سینٹ میں کامیابی لی جس میں بلاول آپ کو لے کر گئے، تو بلاول نے آپ کو کامیابیاں دلائی ہیں، آپ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ تجربہ کار نہیں ہے اور بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، کیوں تنقید کر رہے ہیں ان پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے عمران، آپ کے کویسچن بھی بڑے ہی ویلڈ ہیں اور آپ کے سوالوں میں ہی میں آپ کے جواب دیکھ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات تو بالکل چٹان صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہم مختلف مینیفیسٹوز پر الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے ہیں اور ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ہمارا اس وقت بھی آپس میں اتفاق تھا جب ہم گلگت بلتستان میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ، لیکن ہماری میٹنگز بھی چل رہی تھی، بلکہ میں بھی گلگت کی کمپین پہ تھا اور ادھر آپ نے دیکھا کہ مریم صاحب اور بلاول صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے جہاں پر آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک اتحاد قائم کریں گے، جہاں پر آپ کا بے شمار باتوں پر اتفاق ہوگا، اگر آج ہمارا اختلاف رائے ہے تو وہ بھی پی ڈی ایم کی بہتری کے لیے ہے اور اس کو بہتر لے کے چلنے کے لیے ہے۔ ادروائز تو ہم اپوزیشن پارٹیز ہیں، ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوں۔ ہم وہ پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے میں کوئی مرج کر دیا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو نون لیگ میں کر دیا ہے یا نون نے پی ٹی آئی میں کر دیا ہے یا جے یو آئی جو ہے وہ مطلب پیپلز پارٹی میں مرج ہو گئی ہے۔ یہ تو تمام الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی سے ہم کانٹیسٹ کرتے ہیں اسی طرح سے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور نون لیگ تمام پارٹیز آپس میں الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا اختلاف رائے ہونا ایک جینون بات ہے، اس میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جب ہم اکٹھے ہو گئے اس وقت ہمارے کچھ جہاں ہمارے اتفاق ہے وہاں پر ہمارے اختلافات بھی ہیں۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں آپ یہ بات پہلے دن سے کر رہے ہیں، اختلافات کے باوجود آپ لوگ اکٹھے چلے، اختلافات کے باوجود سوچ کے فرق کے باوجود آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی کرپشن کو بے نقاب نہیں کیا، ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ ڈالا۔ ہمارے پروگرامز میں ہم سوال پوچھتے تھے، پی ایم ایل این سے جواب دیتی تھی پیپلز پارٹی، سوال پوچھتے تھے پیپلز پارٹی سے جواب دیتی تھی پی ایم ایل این، آپ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بن گئے تھے۔ اب وہی دونوں پارٹیاں جو ایک دوسرے کی ڈھال تھیں وہ ایک دوسرے کو بے نقاب کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ سلیکٹڈ ہو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم لوگ سلیکٹڈ ہو، وہ تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں الگ سیٹیں دی جائیں۔ یہ چیزیں سر ٹیکنیکلی ان کو سمجھیں، آپ کے بیچ میں ایک لڑائی چل رہی ہے، اس کو آپ کتنا چھپائیں گے ٹاک شوز میں بیٹھ کے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اختلاف اپنی جگہ پہ،
یہ جو حکومت کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں 3-4 انہوں نے بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہوا ہے، تو ابھی یہ اکٹھے ہو گئے ہیں حکومت کرنے کے لیے. اگر ان میں لڑائی ہو جائے اور ان میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ ایک الگ کہانی ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، آپ کے اندر لڑائی ہو گئی ہے، اس کے لیے رسپانسیبل کون ہے؟ دیکھیں عمران خان، بات یہ ہے کہ نہ ہمارے اندر کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے اور نہ ہی کوئی پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرا ہے. آج بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہی ہیں. اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہو یا نون لیگ کی طرف سے ہوئی ہو، تو دونوں پارٹیز اپنی اپنی جگہ پر تحفظات رکھتے ہیں اور وہ ہمارے تحفظات درست ہے. بات صرف اتنی تھی. بات ابھی آپ کر رہے تھے، میں آپ کا جو طرز بیان ہے، میں آپ میرے لیے انتہائی محترم ہے، لیکن میں آپ کی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. کوئی بات گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی کرپشن تو اس وقت جو موجودہ حکومت کی ہے اس پر سے پردہ ہٹانا چاہیے. ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر تو جو جھوٹے کیسز بنائے گئے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اس کی ہم کئی وضاحتیں دے چکے ہیں. آپ نے جوڈیشلی کے لوگوں کی وہ ویڈیوز بھی دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو اقامے کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ سزا سر دیکھیں میاں نواز شریف بے گناہ ہے. جو کچھ علی گوھر بلوچ صاحب آپ سے جب میں بات کروں گا آپ کے لیے آسانی کر دیتے نا، آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. سر ایک سیکنڈ میاں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی نظر میں وہ بے گناہ ہے. کیا آصف علی زرداری نے کبھی کرپشن نہیں کیا؟ آپ کہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے ابھی، اگر آپ کی نظر میں وہ کرپٹ نہیں ہے یا ان کی جماعت کرپٹ نہیں ہے، رکھیں دل پہ ہاتھ، کہہ دیں. دیکھیں بات سنیں، آصف علی زرداری صاحب کتنے سال جیل میں رہے؟ آصف علی زرداری صاحب نو کس نے بری کیا؟ پاکستان سر 2005 میں وہ باہر آگئے. سر ایک منٹ ہے، 2005 میں باہر آگئے. مجھے یہ بتائیں 2013 سے لے کر 2018 تک آپ لوگوں نے، آپ کے وزیر داخلہ نے، آپ کے وزیر اعظم نے آصف علی زرداری کو کرپٹ کہا یا نہیں کہا؟ 2018 کے انتخابات میں آپ کی سیاسی قیادت نے آصف علی زرداری کو کرپٹ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم سر ایک وہ دوسرے کرپٹ کو ہیں برا یا بھی نہیں کہیں گے، ہیں؟ ہم اچھا بھی کہیں گے، چلیں آپ ہم یہ ایک دوسرے پر اعتراض بھی کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلیں گے. جب ہم باحثیت اپوزیشن پارٹیز بیٹھیں گے تو پھر ہماری سٹریٹجیز بے شمار چیزوں کے اوپر ایک ہوگی. ابھی تک آپ نے ہمارا آپس میں اختلاف رائے دیکھا ہے. جو آپ ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک سیٹ کی بات نہیں، وہ ایک طریقہ کار کی بات ہے. ہم نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہے، اگر پیپلز پارٹی کو اپوزیشن، اگر ہم پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر میں سپورٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کو سینٹ کا چیئرمین بننے کا اپنا متفقہ امیدوار بنا سکتے ہیں، تو جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا، تو ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کے ووٹ لے کر ان کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہیے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کے ساتھ غداری کر دی ہے؟ ہم انہیں انکار نہ کر سکتے. آپ کو لگتا ہے غداری کر دی، اسی لیے آپ ان کو شوکاز نوٹس بھیج رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم شوکاز نوٹس کا جواب جو ہے. خان آپ یہ سر کیا شوکاز نوٹس کیوں بھیج رہے ہیں؟ بات غداری کی نہیں، بات اختلاف رائے کی ہے. ابھی آپ نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے تھوڑے عرصے کے بعد. طور پر وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. علی گوھر بلوچ صاحب ہمیں آپ کی بات پر بھی تفاضات ہیں. میں ہونے چاہیے سر، دیکھیں اختلاف رائے تو ہونا چاہیے. باعث بات کرتا ہے. بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں سر. میں ہوں نا، میں پبلک کے ساتھ باعث ہوں. میں تو آپ لوگوں کو وہ چیز دکھاؤں گا جو آپ لوگوں کو بیوقوف. دیکھیں جب بھی آپ کبھی لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے تو میں لوگوں کو بتاؤں گا دیکھو یہ تمہیں چکر دے رہے تھے، یہ اندر سے یہ ہیں، میں تو بتاؤں گا. مجھے زرتاج گل وزیر صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیوں کہا کہ اب پی ڈی ایم کو جواب نہیں دینا؟ مجھے یہ بتائیں. ہاں جی چلیں یار، آپ پوچھ لیں پہلے کیا کہہ رہے ہیں، آپ پوچھیں پہلے. میں چلو زرتاج گل سے پھر آپ بعد میں پوچھ لیں گا، آپ کو میں جواب دے دوں گا. زرتاج گل وزیر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کیوں کہا کہ پی ڈی ایم کو اب جواب نہیں دینا؟ کیوں آپ اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے؟ تھینک یو خان صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ چلو ابھی 1-2 ہفتے پہلے تک جب یہ ساری پارٹیاں ٹاک شو میں بیٹھا کرتی تھی تو اوریجنلی سمجھ نہیں آیا کرتا تھا کہ کون کس کارنر سے اور کس پارٹی سے بول رہا ہے. اوریجنلی لگتا تھا کہ کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ملغوبہ ہے، جو یک زبان ہو کے جو ہے یلغار کرتے ہیں قومی اداروں کے اوپر، ججوں کے اوپر، نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، خواتین کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کو بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں،
اور جہاں پہ نیب کے کورٹس ہیں اس کو بھی یہ لوگ برا کہتے ہیں، جہاں پہ جج صاحبان آتی ہیں اس کی زندگی بھی اجیرن کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ فوج کی بات آتی ہے وہاں فوج کو بھی متنازع کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پی ایم ایل این بالکل بھی یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ ان کا سپوکس پرسن بیسکلی ایک ہے یا تین ہے، ایک ہی سپوکس پرسن ہونا چاہیے تھا. اوریجنلی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ضم ہو گئے تھے پی ایم ایل این میں، اور پی ایم ایل این ضم ہو گئی تھی سیاسی طور پر پیپلز پارٹی میں. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ تجویز کنندہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہوتے تھے، اور وہ جو سینیٹر جو یوسف رضا گیلانی ہے ان کی شان میں وہ کلابے ملاتے تھے، وہ آرگیومنٹس دیتے تھے کہ کیا وہ عزت دار انسان ہے، کیا وہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ٹینور میں لوگوں کو بجٹ اور فنڈ دی ہے، کیا ان کے اچھے تعلقات تھے جس کی وجہ سے ان کی وہ پرسنالٹی ہے. ان کو یہ بھول گیا تھا کہ علاقے والوں نے ان کو ریجیکٹ کر کے سینٹ میں اس میں الیکشن کے اندر میں ابراہیم خان جو پی ٹی آئی کے انہوں نے ہرا دیا تھا. ان کو یہ بھول گیا تھا کہ چودھری نثار علی خان ایف آئی اے کے جب ہیڈ تھے تو وہ ایک جول تیف کو پکڑنے گئے تھے جب انہوں نے ٹرکش فرسٹ لیڈی کا ہار چوری کیا تھا جو سیلاب زلزلہ زدگان کے لیے آیا تھا. اس وقت یہ لوگ بھول گئے تھے کہ جن کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی باتوں کا جواب نہیں دینا؟ کیوں آپ لوگ اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے؟ سوال وہی ہے دوبارہ. نہیں ہم تو عوام کو جواب دے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ تو اچھا ہوا کہ مفادات کی سیاست، اینٹی پاکستان کی سیاست، اداروں کو ملائن کرنے کی سیاست اور کرپشن بچاؤ کی جو سیاست تھی جنہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا وہ اپنے انجام تک پہنچی. اور اگر اس میں سے جس الیکشن کے اوپر ان کو اعتراض تھا وہاں پہ اگر پیپلز پارٹی نے کچھ عقل مندی کا ثبوت دیا اور وہ جا کے سینٹ کے الیکشن کو لیجیٹیمیٹ کر دیتے ہیں اور وہ اپنا نوٹیفیکیشن ایز اپوزیشن لیڈر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے گورنمنٹ کے اور ہمارے الائز کے، انہوں نے ان کو ووٹ دیا اور ان کو جتوایا ہے. تو جب انہوں نے اپنا سینٹ کے الیکشن کا ایک نوٹیفیکیشن لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کسی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ آپ رات کے اندھیرے میں یا وہ کر کے سازش کر کے یا پھر آپ پیسوں کی اور خرید و فروخت کر کے نوٹ چلا کے تو آپ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتے. ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اب جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے، دیکھیں خان صاحب، یہ ایک مان لے کہ پوری پی ڈی ایم کا جو میلہ تھا وہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے لگایا تھا. میلہ ختم ہو گیا، پی ایم ایل این تباہ برباد ہو گئی. مریم تباہ برباد تو نہیں ہے. اگر تو پی ڈی ایم ایک منٹ اگر ایک منٹ میں آپ کو ٹیسٹر دے دیتا ہوں آپ کو. اگر وہ تباہ برباد ہے نا تو میرا چیلنج ہے، آپ ایک مہینے میں 2 مہینے میں میں عرض کرتا ہوں، اگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اگلے 2 مہینے میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروا کے دیکھ لیں عثمان بزدار کو بدلے بغیر، تو آپ کو پی ایم ایل این کی مقبولیت کا اور اپنی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے سب کچھ اچھا ہو. آپ ذرا بلدیاتی انتخاب کروائیں. کیوں بھاگ رہی ہے آپ کی حکومت بلدیاتی انتخاب سے؟ اس کی وجہ پہ ذرا روشنی ڈالیں اور پوچھیں اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ ان کے پاس کیا رپورٹ آئی ہے کہ اگر ابھی ہم نے انتخاب کروایا تو اتنی بار پڑے گی کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے پی ایم ایل این سے. تو اتنی بری حالت ان کی نہیں ہے. دونوں آنسر جی بالکل، دونوں آنسر. تو جو میری پہلے سٹیٹمنٹ تھی کہ دیکھیں جو پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے وہ ان کو سلیکٹڈ کہتی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے پی ایم ایل این، اور بلاول بھٹو زرداری کے الفاظ ہے کہ جنرل ضیاء الحق روحانی والد ہیں نواز شریف کے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا میری مرضی، میں ان کو سلیکٹڈ کہوں گا کہ یہ سلیکٹڈ ہے. بہرحال دونوں سلیکٹڈ میں سے میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن کا تجربہ بہتر ہے مریم باجی سے، کیونکہ مریم باجی تو کونسلر تک بھی نہیں بنی. ایک الیکٹڈ خاتون الیکٹڈ لوگوں سے کہہ رہی جی ہمیں آپ استعفے دے دو، وچ از illogical، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو خود بھی الیکٹڈ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے ان کو بڑے بری طریقے سے ہرا دیا. البتہ وہ اپنے بیٹے مولانا اسد کا جو ہے وہ استعفیٰ دے کے تو بسم اللہ کر سکتے تھے. بہرحال انہوں نے نہیں کیا.
وہاں پہ میں سمجھتی ہوں اگر پیپلز پارٹی اب یہ سمجھتی ہے کہ ان کی سندھ کی جو حکومت ہے 12 سال کی کنزیکٹیو حکومت، ان کو بھی اپنی گڈ گورننس کے اوپر اور اپنی امپرومنٹ کے اوپر اور اپنی سندھ کی حکومت کے اوپر، کیونکہ سندھ کی حکومت کے بارے میں آنریبل میری بات کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں آپ کروا سکتے؟ دونوں خان صاحب میں دونوں پہ آتی ہوں، میں خان صاحب دونوں پہ آتی ہوں، آپ پلیز مجھے آپ چلیں بریک کے بعد آ رہے ہیں، میں ایک بریک لیتا ہوں، اب آگے آپ ہی کو باری دیتا ہوں، آپ ہی کو باری دیتا ہوں، سوال آپ کے سامنے رکھوں، بریک لیں، واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی زرتاج گل وزیر صاحبہ، اب آپ جواب مکمل کر دیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنی دلیر ہیں، یا آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این پوری تباہ ہو گئی اور پیپلز پارٹی کھا گئی ان کو، الیکشن کروائیں یہاں پہ بلدیاتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی؟ جی خان صاحب، اصل میں آپ کی بریک بھی گیا، آپ نے مجھے پلیز مجھے پہلا آرگیومنٹ مکمل کرنے دیں، میں آپ کو پنجاب کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اگر پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں کی کنزیگیٹو جو ہے 12.5 سال سے حکومت ہے، اس ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پرائم منسٹر عمران خان خود، ہم سب تمام سپوکس پرسن، ہمارے تمام منسٹرز 2.5 سال سے مسلسل اپنی پرفارمنس کے بارے میں انفارم کرتے ہیں، جواب دہ ہیں، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے ہمارے حلقے ہو، چاہے کوئی بھی فورم ہو، ہم ہر وقت سارا ٹائم اپنے جواب دیتے رہتے ہیں، اور وہی ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے، جب عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو ہمیں ان کو جواب بھی دینا چاہیے۔ تو سندھ حکومت جو مسلسل 13واں سال ہے کنزیکٹیو حکومت کا حصہ ہے، 10 سالوں میں 14 ٹریلین وفاق اس کو دے چکا ہے، اور ہماری دور حکومت میں 1600 جو ہے ان کو بلین مل چکا ہے۔ وہاں پہ ان کو اپنی پرفارمنس، آخر جب وہ بھی الیکشن میں جائیں گے، ہر وقت یہ یہاں پہ اپوزیشن کا ڈرامہ وفاق کا نہیں کھیل سکتے، وہاں پہ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ کتنے ہاسپٹل بنائے 14 ٹریلین میں، کتنے انہوں نے کالجز بنائے، کتنے ہاسپٹل بنائے، کراچی گن زدہ کیوں ہو گیا، لڑکانہ ایڈ زدہ کیوں ہو گیا، تھر میں بچے کیوں مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہاں پہ اگر وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن کے اپنے رسپانسبلٹی کو سمجھنا شروع ہو گئی تو لیجسلیشن کے ابھی بہت روم فار امپرومنٹ ہے۔ ہم نے آگے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرانے کے لیے ای ووٹنگ کے اوپر جانا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دینا ہے ووٹنگ کا، تو ابھی ہم بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں کہ ہم قانون سازی کریں۔ اب میں آ جاتی ہوں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اوپر، جو ہمارا اکیلے میں بلائیں جو تو یہ سارے سوالوں کے جواب دے دیجیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، جواب دے دیں، آپ مکمل کریں۔ اچھا کوئی چٹان صاحب آپ کا تو نام بھی چٹان ہے نا، حوصلہ کریں۔ ایکٹ کی بات نہیں کر رہا، دیکھیں زرتاج گل وزیر صاحب 2.5 سال ہو گئے آپ کو حکومت میں آئے ہوئے، آپ سے ایکٹ نہیں بن رہا، یہ 2 مہینے کا کام ہے، 3 مہینے کا کام ہے، 3 سالوں کے جوابات دے دیں گے، اور 2 سے 3 مہینے کا کام ہے، آپ کا 2.5 سال 3 سال ہو گئے آپ کو جی۔ اوہو، اچھا خان صاحب آپ ایکٹ سن لیں۔ اب جو پنجاب لوکل گورنمنٹ 2000 جو آرڈیننس ہے 2021 کا، یا اس سے پہلے 2019 میں، دیکھیں ہم اس میں پنچایت اور نیبرہڈ ولیج کونسل تک ہم جانا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ سارے کے سارے اختیارات نیچے کی سطح پر پنچایت اور نیبرہڈ ولیج اور کونسل کے اندر آ جائیں، اور آپ کا جو چیف منسٹر تک جو ہے وہ اختیارات محدود نہ ہو۔ ہوا کیا کہ ہم اپنا آرڈیننس ہم نے پیش کیا، ہم بالکل تیار تھے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹس کروانے تھے، الیکشن کروا لیتے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا تو ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے، جب ہماری کے پی میں بھی پہلے حکومت 2013 میں آئی تھی، ہم سب سے پہلا صوبہ تھے جو ہم لوگوں نے جا کے یہ لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں ہو سکے، کیوں نہیں ہو سکے؟ جی یہ پی ایم ایل این سے آپ پوچھیں، پی ایم ایل این اس کے خلاف تمام جو ان کے پچھلے نمائندے تھے، جو بینیفیشری تھے ان کے لوکل گورنمنٹ کے، اس کے الیکشن کے، وہ سارے کے سارے چلے گئے کورٹ میں۔ کورٹ نے ان کو جو ہے وہ جو جس کی ذریعے اب تو آپ کو عدالت بھی کہہ کے تھک گئی ہے، آپ کو عدالتیں کہہ رہی ہیں، انہوں نے بحال کر دیا ان کو، گاڈ سے آپ الیکشن کروا لیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ الیکشن کروا کے ہارنے کا دکھ اس وقت نہیں اٹھا سکتے، بہت بری حالت ہے پنجاب میں، اب لوکل باڈیز بہت بری طرح ہار جائیں گے۔ جی میں چٹان صاحب میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمیں قانون کے اندر الجھا کے پہلے باقی حکومتیں بیوقوف بناتی رہی ہیں، اب پی ٹی آئی بنا رہی ہے، تو میرا کوئی موڈ نہیں ہے آج کے اس پروگرام میں لوگوں کو زیادہ ایسی چیزیں سنانے کا جہاں پہ ان کے لیے بری خبریں ہوں۔ میں چٹان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتحاد پی ڈی ایم کا بچ جائے گا اس کے بعد بھی، جب آپ کو شوکاز نوٹس ہو جائے گا؟ اور یہ آپ نے سی ای سی کا کیوں کینسل کر دیا سر؟ وہاں تو آپ نے طے کر کے اپوزیشن کو جواب دینا تھا۔ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی سیزن پالیٹیشن ہے، اور بہت بڑے مقاصد کے لیے ہم نے یہ اتحاد بنایا ہے، اور یہ برقرار رہے گا۔ آپ نے کہہ دیا کہ آپ لوگ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو کل ہوا نا ضمنی الیکشن ہوا، کیا حشر ہوا، لوگوں کو گھر میں گھس کے لوگوں نے مارا،
नौशेरा में उनको शिकस्त हुई। इनका जो वज़ीर आज़म का ये जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब है, इनका जो हल्का है कौमी असम्बली, इसके अंदर इसको शिकस्त हुआ। ये उनको तो, इस हुकूमत को तो हमने कौमी असम्बली के दीवार पे लिख दिया कि आप लोग हमारे निशाने पे जिस टाइम हम चाहे हम आपको ऐसे उठा के ऐसे फेंक सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, और आप देख लेंगे कि जब पीडीएम का ये आपस के जो छोटे-छोटे ये खत्म हो कि हम उसको किस तरीके से घर बेच देते हैं। दूसरी बात, इनको पीटीआई को बहुत फिक्र है पीडीएम के बयानात की कि उन्होंने इसके खिलाफ ये बयान दिया और उन्होंने तो ये बयान दिया। भाई हमारे बयानात का फिक्र नहीं करे, अपना ख्याल करे। आप लोगों का क्वेटा का जो आपका अपना पार्टी, हम तो फिर भी एक लेफ्ट हैंड का पार्टी है, एक राइट हैंड का पार्टी है, हमारा एक माजी भी है, हमारा मुस्तकबिल में भी हम होंगे। आप लोग तो सिलेक्टेड है, आप लोग तो खत्म हो जाएंगे, आइंदा भी हम और मुस्लिम लीग आपस में लड़ेंगे। लेकिन आप बताएं क्वेटा में जो आपके पार्टी के अपने एमपीएज निकले और आपके पार्टी के अपने लोग निकले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो है ये नौसरबाज है। इस नौसरबाज को हमने बताया था कि गलत अल्फाज न इस्तेमाल करें, ले रहे हैं अब्दुल कादर। खान साहब आई ऑब्जेक्ट, नो पर्सनल कमेंट्स ना करने दें प्लीज, नहीं तो फिर मैं भी चलो ठीक है, बात मुकम्मल कर दें। नाम से भी वजीर है और ओहदे से भी वजीर है, तहम्मुल से काम ले ले। मैं ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये आपके पार्टी के अपने एमपीएस और अपने लोगों के, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। फिर आ जाए कराची। हाँ सर, फिर आप मुझे इसका जवाब देने देंगे। अपनी कराची में आपके अपने पार्टी के एमपीएस, आपके अपने पार्टी के ओहदेदार निकले, उन्होंने भी कहा कि ये नौसरबाज 35 करोड़ पे आप लोग को टिकट बेचा है। उन्होंने कहा कि 1 अरब पे उन्होंने जो मिनिस्टर है उसको दोबारा टिकट दिया है, एक बार वजीर बनाया, एक बार एमएलए बनाया, एक बार फिर 1 अरब रुपए लेके उसको दिया है। ये आपके पार्टी के लोगों ने नहीं कहा है। आपको हमारे इख्तिलाफात का बहुत फिक्र है, और आपकी जो कोलिशन के साथ जो हालात है वो तो किसी से पोशीदा नहीं है। चलो ठीक है, आप लोग बगले नहीं बजाए। हम खान साहब, मैं ये पर्सनल बात को जरूर जवाब करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मौका दें। नहीं, कौन सी पर्सनल, कोई जाती बात तो नहीं की, उन्होंने सियासी बात की है, उन्होंने सियासी बात की है उन्होंने। नहीं, नौसरबाजी का मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। नौसरबाज कोई, एक मिनट ठहर जाए, आप चोर डाकू कहते हैं, कोई नौसरबाज कहता है, वो सब कहते हैं एक दूसरे को। ये कोई तरीका नहीं है सर, मेरे ख्याल में इस पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से मैं आपको सुन रहा था, तसल्ली से आप। नहीं, मैं तो आराम से बैठी हूँ, लेकिन मैं जवाब तो दूंगी ना। जी, आपकी बारी आती है तो आप जवाब दीजिएगा। अली गौर साहब के बाद आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन पहले बात मुकम्मल कर दीजिए। जी अली गौर साहब, मुझे एक चीज बताएं कि खान साहब ने कहा कि हमारे जैसा किसी ने कार्रवाई भी नहीं की, यानी शुगर माफिया को हमने कैसी नकेल डाली, कैसा पकड़ा, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं मिसाली, और रमज़ान मुबारक में अब तब्दीली देखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं, और वज़रा को उन्होंने ये कहा अपने तर्जुमानों को कि अब आपने कारकर्दगी जाके बतानी है। तो अब वो कारकर्दगी बताएंगे, अब वो पीडीएम को कुछ नहीं समझते। शुक्रिया इमरान खान, मैं तवक्को करता हूँ आपने पहले भी मोहतरमा को काफ़ी टाइम दिया है और कुछ हमारी गुजारिशात भी सुनने, हो सकता है आपको मजबूरी हो कि ज़्यादा वक्त देना। खातून है यार, फ़ायदा तो उठाएंगी वो। इस वक्त आप देखें, आप अभी चले ठीक है, वो हर जगह ही फ़ायदा उठा लेते हैं। गुजारिश है कि से ज़्यादा बेहतर कौन समझता है इनको इस बात से तो ठीक बात, हाँ ठीक बात। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है हमारे और पीपल्स पार्टी के जो हालात हैं, उनकी तरफ फिक्र करने की बजाय ये अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दें। ये इस बात पर ध्यान दे कि इन्होंने चीनी से अरबों रुपए खाए हैं, उसकी रिकवरी कैसे करनी है। ये इस बात पे ध्यान दे कि इन्होंने गंदम पाकिस्तान में पड़ी थी, उस पर इतना बड़ा डाका डाला कि उसको एक्सपोर्ट शो की और फिर वही गंदम दोबारा खरीदी और उस पर अरबों रुपए का आपने कमाए। उन पैसों की रिकवरी आपने कब देनी, उस पर बात करें। जिसका आपने इमरान खान ने अपनी सगी बहन को एनआरओ दिया है, उस पर बात करें कि वो आपने रिकवरी पाकिस्तान के खजाने में कब जमा करवानी है। फिर आपने सुनामी ट्रीज में अरबों रुपए खा लिए, आपने कौम से माफी भी नहीं मांगी और उसका कोई नैब का इदारा आपको पूछने वाला नहीं है। फिर सबसे बड़ा जो जुर्म आपने किया, आपने गरीब को जो अरबों रुपए की अद्वियात मिलती थी वो आपने आमिर कियानी के जरिए उस पर डाका डाला। खुसरू बख्तियार जो है वो आज भी आपकी काबीना में बैठा हुआ है।
آپ کے وزراء جو ہیں، آپ کی اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے، آپ میں برداشت اتنی ہے کہ آپ کے وزراء شادی کے محفلوں میں جاتے ہیں اور صحافیوں کو تھپڑ مارتے ہیں۔ آپ کے وزراء کا کردار یہ ہے کہ وہ ٹاک شوز میں آتے ہیں اور جوتے اٹھاتے ہیں اور ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جس لاہور کو چمکتا دمکتا چھوڑ آئے تھے، 3 سال میں آپ نے اس کا کوڑا تک نہیں اٹھا رہا۔ آپ کا وہ وسیم واقعی لاہور کا تو سر اللہ تعالیٰ لاہور کا حامی و ناصر ہو۔ بلدیاتی اداروں کا آپ نے گلا گھونٹ دیا، وقت سے پہلے ان کو توڑ دیا، ان کے اربوں روپے آپ کھا گئے، اور کھا کے آپ نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز اور ایم این ایز ایم پی اوز میں ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ اگر پریس کانفرنس کرنے لگتے ہیں جس میں کہ خاتون بھی کھڑی ہوتی ہیں، تو آپ کی پارٹی کے گھنڈے آتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی اخلاقی قدریں ہیں، اور لوگوں کو آپ بھاشن دیتے ہیں، لیکن کوئی نیب کا دروازہ، کوئی نیب کا ادارہ آج آپ کی پارٹی، آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے عمران خان نیازی کا غیر قانونی گھر جو ہے وہ ریگولرائز کروایا، اور اسی اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر غریبوں کے گھروں کے اوپر آپ نے بلڈوزر چلائی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنی پاپولیرٹی کا اندازہ ابھی تک یہ حالیہ مجھے بتائیں تو صحیح، کوئی ایک سیٹ آپ نے نکالی؟ آپ کو بہت بری طرح آپ کے گھر کے اندر پشاور میں وہ مار پڑی جو پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد کے الیکشن میں آپ کو اپنی پاپولیرٹی نظر نہیں آئی، اور ڈسکا میں جو آپ نے چوری کی، اس چوری کے اوپر آپ کو سرٹیفکیٹ پہلے الیکشن کمیشن نے دیا، اب سپریم کورٹ نے آپ کو لکھ کر دے دیا کہ 2018 کے ووٹ چور بھی آپ تھے اور آج 2021 کے ووٹ چور بھی آپ ہیں۔ ان سلیکٹرز کی بات کرتے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی کارکردگی پر بات کریں۔ آج بتائیں آلو کا ریٹ کیا ہے، آج بتائیں دالوں کا ریٹ کیا ہے، آج بتائیں مرغی کا ریٹ کیا ہے، آج بتائیں انڈے کا ریٹ کیا ہے۔ آپ تو مرغی اور انڈوں کی اکانومی کی بات کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے گھبرانا نہیں۔ اب آپ کہتے، پہلے کہتے تھے کہ ہم 9 مہینے میں کارکردگی دکھائیں گے، اب آپ کہتے ہیں جو بقایا 2 سالوں میں دکھائیں گے۔ بقایا 2 سالوں، اگر آپ، تو میرا خیال ہے 2 مہینے بھی اور رہ گئے تو اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی بحران، پاکستان کے 72 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں آیا۔ اتنی مہنگائی کا طوفان، عمران خان اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے مہنگائی ہوئی؟ جو کچھ آج حکومت کی جو مہنگائی بہت زیادہ ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، عمران خان بتائیں، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ میں ایک بریک کے بعد باقی بات کرتے ہیں اور ایک کوئک راؤنڈ کریں گے آپ سے، لیکن رمضان المبارک آ رہا ہے اور کیونکہ میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں اور میرے رابطے رہتے ہیں صحافیوں سے، تو باقاعدہ ذخیرہ اندوز سرگرم ہے اور مہنگائی کرنے کی پوری تیاری ہے۔ حکومت نے اپنی گورننس اگر ٹھیک نہ کی اور اپنے نظام کے ذریعے سے کرا فروشوں کو نکیل نہ ڈالی تو لوگ پہلے ہی مہنگائی بہت ہے، مزید پس جائیں گے۔ ایک بریک، واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علی گور بلوچ صاحب، آپ بات مکمل کر لیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ بات مکمل کر لیں اپنی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو اس حکومت کی کارکردگی ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈسکا کے الیکشن میں ووٹ چوری کی ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے۔ وہ اس بات پر مہر ثبت کرتی ہے کہ یہ بات یہاں پر نہیں رکے، اب ہم ووٹ چوروں کو بھی کٹہرے میں لائیں گے، جو کہ عمران خان نیازی اور بزدار، ان دونوں نے ووٹ چوری کیے، اور یہ کھرا یہاں تک نہیں رکے گا، یہ 2018 کے الیکشن تک جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے پروگرامز میں چور ڈاکو، وہ فلاں حکومت نے کیا، وہ فلاں حکومت، آج آپ دیکھ لیں کہ ان کو وزیر خزانہ پہلے ایک کرائے پہ لائے، اب ایک دوسرا وزیر خزانہ بنایا اور تیسرے کا نام اناؤنس کر دیا۔ ان کے حالات یہ دیکھ لیں کہ انڈیا نہیں، وہ میڈیا نے کیا ہے، انہوں نے خود تو نہیں کیا، میڈیا نے نام اناؤنس کیا۔ پھر آج آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف نہیں
نہیں اچھا دوسرے یہ ابھی جو انہوں نے کیا ہے کہ پہلے انڈیا کے ساتھ تجارت کھول لی. بھائی آپ کشمیریوں کے خون کا سودا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر دوسرے دن آپ بیان دے رہے ہیں کہ ویسے علی گور بلوچ صاحب میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس معاملے پہ آپ کو بتاؤں, ہمیں اپوزیشن سے بڑی مایوسی ہوئی ہے کشمیر کے معاملے پہ اور بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملے پہ. پوری اپوزیشن نے اپنا منہ بند کر کے رکھا, مذاق بنا کے رکھا. آپ لوگوں نے اس کے اوپر کھل کر بات نہیں کی, یہ میڈیا نے آواز اٹھائی, ہم لوگوں نے ایون مخالفت تک لی اور بڑی شدید تنقید کا بھی سامنا کیا سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ. ہمارے اوپر اٹیک بھی کی, لیکن ہم نے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی بھارت کی طرف جھکتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی, ہم نے اس میں اپنا رول پلے کیا. آپ اپوزیشن کے لوگوں نے اس طرح سے سامنے آ کے رول پلے نہیں کیا, تو اس کا کریڈٹ اب آپ لوگ نہ لیں. آپ لوگ سارے اس وقت ایک ہی ہمام میں سارے اکٹھے ہی تھے, اور یہ میڈیا کے لوگوں نے واقعی حکومت کو بتایا اور پریشر دیا, پھر حکومت نے درست ڈیسیجن لے لیا. زرتاج گل وزیر صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی, بتائیں جی. جی خان صاحب, ایک تو یہ کہ شکریہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اتنی دیر سے, کیونکہ جو میرا بھائی ہے گوہر صاحب, وہ تو بغیر سانس لیے کچھ رٹے رٹائے جملے کے جو انہوں نے گردان شروع کی, ان کو بھول گیا ہے کہ یہ رٹی رٹی گردان جو ہے یہ جب مریم باجی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا کرتی تھی. جی بھائی بولنے تو دینا, بھائی میں سانس لے کی بات کر رہی ہوں. ویسے سانس لے, ٹھنڈا پانی پیئے, آپ کو بلاول نے مشورہ دیا ہے, آپ ذرا لمبی لمبی سانس لے, ٹھنڈا پانی پیئے, حوصلہ کرے, آپ کو بلاول نے آپ کو مشورہ دیا ہے. اچھا آج کل ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے, نہیں پانی بھی پیا کرے نا. اچھا آگے بی سیریس خان صاحب پلیز, خان صاحب پلیز. اچھا ابھی پھر جو ان کی گردان جب ختم ہوئی تو ان کو میں یاد دلا دوں کہ مریم باجی بھی اس طرح رٹی رٹائی تقریریں کر کے پلیز آپ باقی اگر ایم این اے ہیں, اگر باقی آپ پڑھے لکھے تو انٹرپٹ نہ کریں. چلے بات تو کر لینا, جلدی سے بات کریں, پھر میں نے چٹان صاحب کو موقع دینا. تو آپ کی توبہ, جب یہ مریم باجی رٹی رٹائی تقریریں کرتی تھی تو انہوں نے یہی آپ کی والی رٹی رٹائی بس کر دے پلیز. گوہر صاحب بس کر دے, نوکری برس کر. آپ نے شاید مریم نواز کی طرح یا مریم اورنگزیب کی طرح ان کا پرس اٹھانا ہے. آپ نے اپنا رٹے رٹائی گردان کر لی ہے. دس از ناٹ اے جوک. آپ کو پبلک واچ کر رہی ہے. آپ چوروں کو یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ قبضہ مافیا کو یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. زمینیں جو آپ بیواؤں کی مسکینوں کی کھا گئے, سارے کے سارے رسا گیر آپ کی چدری تلے ہیں. تو آپ پلیز یہاں پہ ہنسنا اور جوک کرنا بند کر دیں. آپ نے قوم کو حساب دینا ہے کہ آپ ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر بیٹھ کے کھا گئے. آپ کا جو لندن بگوڑا لیڈر بیٹھا ہوا ہے, اس کو جو اگر آپ کو چاہے اس کا علاج کروانا ہے, انقلاب لے کر آنا ہے, پاکستان لے کر آئیں. آپ دوسروں کو یہاں پہ جو ہے نا یہ مت کہیں کہ جو مہنگائی ہوگی آپ کی مجھ سے اچھی نہیں لگتی ہے. آپ کا وزیر خزانہ اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے کی مشین بنا کے چلا گیا تھا, روپے کو زبردستی جو ہے وہ مستحکم کرنے کے لیے. اب تو آگے بڑھنے کا وقت ہے نا, اب تو آپ چڑھا کے چلے گئے تھے. آگے بڑھنے کا وقت ہے, میں وقت ختم ہو گیا پروگرام میں, لیکن میں صرف فائنلی ایک چیز صرف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. چٹان صاحب آج اچھا اور پازیٹیو اشارہ دیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے. جہاں آپ اپوزیشن کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں, وہاں آپ حکومت کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں کہ آئیے ڈیلیور کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو ہے. کیا آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ مینیج کریں گے, یا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اچھا کام کرے اور آپ ساتھ دیں؟ بالکل جی, ہم نے تو حکومت کو ڈے ون سے کہہ دیا کہ آپ قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے تو بار بار حکومت کی, کیونکہ یہ ملک تو ہم سب کا ہے. ہم تو سیاست کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نکلنا خلد سے سنتے تھے ہم نے جو آدم کا, بہت بے آب رو ہو کر تیری کوچے سے ہم نکلے. جب بھی ہم نے حکومت کی طرف ہاتھ بڑھائے, کوئی الزام آیا کہ نارو مانگ رہے ہیں, کبھی یہی اصل پھڈا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے. اسی جگہ پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دونوں طرف سے ہاتھ اگر بڑھے اور ملک کے لیے بڑھے, اپنے ذاتی اناروں کے لیے نہیں. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ حافظ.